सवाल है, मुनीर शहजाद साहब की कुर्बानी कितनी उम्र में फ़र्ज़ है? पहली बात तो ये कि कुर्बानी के लिए फ़र्ज़ का लफ्ज़ बोला तो जा सकता है, लेकिन वैसे इसके लिए वाजिब का लफ्ज़ बोला जाता है कि कुर्बानी किस उम्र वाले शख्स पर वाजिब है, क्योंकि फ़र्ज़ का मर्तबा हकीकत में ऊपर होता है, वाजिब का दर्जा उससे नीचे होता है। बल्कि कुर्बानी के लिए तो सुन्नत का लफ्ज़ भी किताबों में लिखा हुआ है, और उससे मुराद है कि वो वाजिब जो सुन्नत से साबित है, यानी अहादीस से साबित है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके से साबित है। तो बुनियादी तौर पे कुर्बानी करना जो है ये वाजिब है उस शख्स पर जिसमें कुर्बानी की शराइत पाई जाए। अब उसकी बहुत सारी शर्तें हैं। उम्र के एतबार से जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? जवाब ये है कि असल दारोमदार है बालिग होने पर, जो साहिब निसाब है। अब वो बालिग मर्द है या बालिग औरत है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और बुलूगत का ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पे उम्र के साथ नहीं है, यानी इसमें ज़रूरी नहीं है कि इतनी उम्र हो तो ही बालिग होगा। हाँ, उसकी पहली वही है कि जो अलामात बुलूग हैं, जो बालिग होने की अलामतें हैं वो पाई जाएँ। तो अब उसमें उलमाए किराम ने जो लिखा है वो यही है कि लड़का जो है वो 12 से 15 साल की उम्र, और लड़की जो है वो 9 से 15 साल की उम्र के दरमियान बालिग हो सकती है जब कोई बालिग होने की अलामत पाई जाए। और ये जो 9 से 15 या 12 से 15 साल हैं, इससे मुराद है हिजरी साल के एतबार से, शमसी साल नहीं बल्कि हिजरी कमरी साल जो है, चाँद के एतबार से जो साल बनते। और अगर इस पूरे ड्यूरेशन में 9 से 15 या 12 से 15 के दरमियान कोई बालिग होने की अलामत ना पाई जाए, तो फिर जब लड़का या लड़की कमरी महीनों के एतबार से 15 साल की उम्र मुकम्मल कर ले, 15 साल होकर 16वें में शुरू हो जाए, और अब वो साहिबे निसाब है और कुर्बानी की शराइत दीगर पाई जा रही हों, तो अब उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। सवाल है सैयद इकबाल साहब की तरफ से कि कुर्बानी के जानवर के कौन कौन से ऐब ऐसे हैं जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं होती, यानी कुर्बानी के जानवर में ऐसा ऐब, ऐसी खराबी पाई जाए कि जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी ना हो सके। तो देखें, ऐब दो तरह के। एक है मामूली सा ऐब। कुर्बानी के जानवर के बारे में मुस्तहब यह है कि उसमें मामूली सा भी ऐब ना हो, लेकिन अगर मामूली ऐब है और कुर्बानी कर दी तो भी कुर्बानी हो जाएगी, अगरचे ये खिलाफ औला है, मकरूह तंज़ीही है। लेकिन अगर उसमें कोई बड़ा ऐब है, जैसे जानवर जो है वो लंगड़ा है और इतना लंगड़ा कि कुर्बानगाह तक वो चल के जा नहीं सकता, तो अब उसकी कुर्बानी नहीं हो सकेगी। इसी तरह जानवर अंधा है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो अब इसके बारे में जो फुकाहे किराम ने उसूल बयान फरमाया है वो ये है कि ऐसा ऐब जो जानवर का जमाल या उसकी मनफात अला वजहिल कमाल ख़त्म कर दे, यानी उसकी जो मनफात है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए, या जो उसका जमाल है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। अब इसकी तफसील क्या है? तो चूँकि उयूब की 20 सूरतें बन जाती, दांतों के एतबार से जुदा ऐब है, कानों के एतबार से जुदा है, आँखों के एतबार से जुदा है, टांगों के एतबार से जुदा है, उसकी जिल्द और ख़ारिश वगैरह के एतबार से जुदा है। तो चूंकि इसकी बहुत सारी सूरतें हैं, तो लिहाजा अब जिसको जो सूरत पेश हो तो वो फिर किसी सुन्नी मुफ्ती से पूछ कर उसके मुताबिक हुक्म पूछ ले। सवाल है बिनते सिद्दीक की तरफ से कि वालिदैन अगर वसीयत कर दें कि मेरी तरफ से हर साल कुर्बानी की जाए तो क्या हुक्म है? देखिए, इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो यह है कि वालिदैन में से किसी एक ने, वालिद ने या वालिदा ने, ये वसीयत की और वसीयत के साथ माल भी छोड़ा, तो फिर जो वसीयत के अहकाम होंगे फिर उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। तो वो थोड़ी सी तफसील है, लेकिन जो सवाल पूछा इसका जो उमूमी वकूई सूरत है वो है नफली कुर्बानी की, कि कोई शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को ये कहता है कि भाई हर साल मेरी तरफ से कुर्बानी करते रहना, मुझे सवाब पहुँचता रहेगा। तो यहाँ पर असल मकसूद इसाले सवाब है। इसाले सवाब की जो कुर्बानी है ये नफली है। अब अगर कोई शख्स वालिदैन की तरफ से यूँ कुर्बानी करता है इसाले सवाब के लिए, तो इसके अंदर जो है कोई हरज नहीं है, और ये वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक में शामिल है, ये उनके लिए इसाले सवाब है, और इसका फ़ायदा वालिदैन को भी पहुँचेगा और ख़ुद कुर्बानी करने वाले को भी इसका सवाब मिलता रहेगा। सवाल है साजिद साहब की तरफ से, लोग कहते हैं कि पहली कुर्बानी
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی کرنی چاہیے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ پہلی قربانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی کرنی چاہیے، اس میں ذرا تفصیل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کرتے تھے، اور آج بھی عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جس کا یہ معمول ہے۔ تو لہذا قربانی کرنا درست ہے، اور کرے تو بڑا اچھا عمل ہے۔ اب یہ ہے کہ پہلی قربانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہو، تو اب پہلی قربانی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے 2-4 قربانیاں کرنی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میرے اوپر ایک قربانی واجب ہے، تو میں نے کیا کیا کہ ایک قربانی کا جانور جو ہے وہ اپنے واجب کے لیے خریدا، اور ایک قربانی کا جانور میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے خریدا۔ تو گویا ایک میری واجب قربانی ہو گئی، ایک میری نفلی قربانی ہو گئی۔ اب اس میں پہلے کون سی کی جائے، اس میں اختیار ہے۔ چاہیں تو پہلے جو ایصال ثواب والی ہے وہ کر لیں، چاہے تو پہلے واجب والی کر لیں، اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ دونوں اعتبار سے کسی کا ذہن ادھر چلا جائے گا، کسی کا ذہن ادھر چلا جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ بالغ ہوا، اور یا کوئی شخص تھا کہ جس پر زندگی میں پہلے قربانی واجب ہوتی نہیں تھی، اور اب اس کے پاس مال آ گیا، اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، جیسے بہت سارے غریبوں کے اندر ہوتا ہے کہ پہلے قربانی کی طاقت نہیں ہوتی، پھر کبھی جب اچھی نوکری، اچھی تجارت وغیرہ ہوئی تو اب قربانی کے پیسے بھی آ گئے، اب قربانی کا جانور خرید لیا۔ اب قربانی ہے واجب، یعنی جس صورت میں واجب بنتی ہو اس صورت کی بات کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر اپنے واجب کی نیت کے بغیر صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے قربانی کی، تو یہ ایصال ثواب والی قربانی تو ہو گئی، لیکن جو خود پر قربانی واجب تھی اسے چھوڑنے کا گناہ ہوا۔ تو ایسی صورت میں یہ حکم نہیں ہوگا اور یہ نہیں کیا جائے گا کہ پہلی قربانی جو ہے وہ نفلی کر دی جائے اور واجب کو ترک کر دیا جائے۔ تو لہذا جو پہلی قربانی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرنی ہے وہ اس صورت میں تو درست ہے کہ جب اپنی واجب قربانی بھی کرنی ہے، دوسری بھی کرنی ہے، اور 2 جانور ہیں یا زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ اپنا واجب چھوڑ کر پھر یہ نفلی قربانی کی جائے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے پھر پہلی قربانی نہیں کی جائے گی۔ سوال ہے وہاب حسین صاحب کی طرف سے، بیرون ملک رہنے والے لوگ قربانی وہیں کریں جہاں وہ رہتے ہیں یا اپنے ملک میں قربانی کریں؟ جیسے پاکستان کے لوگ اگر امارات میں یا عرب شریف میں یا امریکہ میں یا انگلینڈ میں رہتے ہیں تو اب یہ قربانی ان ملکوں میں کریں جہاں رہتے ہیں یا پاکستان میں کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ قربانی کرنے کی تو دونوں صورتوں میں اجازت ہے، چاہیں وہاں قربانی کر لیں جہاں اس وقت وہ رہ رہے ہیں یعنی دوسرے ملک میں، اور چاہے تو اپنے ملک میں قربانی کر لیں۔ لیکن اگر اپنے ملک میں قربانی کرنی ہو تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس جگہ قربانی کی جا رہی ہے وہاں بھی قربانی کا وقت ہو، اور جس ملک میں وہ قربانی والے صاحب رہتے ہیں وہاں پر بھی قربانی کا وقت ہو، یعنی قربانی کا دن ہو۔ مثال کے طور پہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ملک اور دوسرے ملک میں 1 دن کا فاصلہ آ جاتا ہے، اب وہاں پر چاند نظر ہی نہیں آیا، پاکستان میں نظر آ چکا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر پاکستان میں قربانی کریں گے تو جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس پر تو ابھی قربانی لازم ہی نہیں ہوئی، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ وہاں چاند پہلے نظر آ گیا، پاکستان میں بھی چاند نظر نہیں آیا۔ اب جس کی طرف سے قربانی کرنی ہے وہاں پر تو ابھی دن موجود ہے لیکن پاکستان کے اندر دن ہی نہیں ہے، قربانی کا دن ہی گزر چکا یا ابھی آیا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر قربانی نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ ضروری ہوگا کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو، جس جگہ وہ ہے وہاں پر بھی قربانی کا دن ہو، اور جس جگہ قربانی کی جا رہی ہے وہاں پر بھی قربانی کا دن موجود ہو۔ سوال ہے عرفان گنگ صاحب کی طرف سے، اگر قربانی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کی جائے تو اس کا گوشت
خود رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا سعادت ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی، تو بدلے میں اور نذرانے میں امت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرے تو بڑا خوبصورت عمل ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں۔ اسی طرح بزرگان دین کا بھی معمول رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرتے تھے، جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن ایک بڑا عمدہ قسم کا جانور قربانی کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربان کیا کرتے تھے۔ تو یہ معمول ہے مسلمانوں میں، اور بہت سے اہل محبت یہ عمل کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے۔ اب رہا اس کے گوشت کا معاملہ، تو گوشت کا حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ قربانی نفلی قربانی ہے، ایصال ثواب کی صورت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کرنے کی ایک صورت ہے، تو جو نفلی قربانی کا گوشت ہے وہ خود استعمال بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے گھر میں رکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کو صدقہ کرنا کوئی واجب نہیں۔ ہاں، بعض اہل محبت کا میں نے معمول یہ سنا ہے کہ جو قربانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتے ہیں تو اس کا گوشت عام طور پہ وہ سادات کرام کو تحفے میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ قربانی بھی ایک محبت کے نام پر کی گئی، اور اس کے بعد جو اس کے گوشت کا استعمال ہے اس میں بھی مزید اظہار محبت کر دیا گیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ قربانی کا گوشت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کی گئی ہو وہ سادات ہی کو پیش کیا جائے، وہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فیضان علی کا سوال ہے، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت نہ رکھتا ہو وہ ایسا کیا کرے جس سے اسے قربانی کا ثواب ملے؟ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس قربانی کرنے کی رقم نہیں ہوتی، اب ایسی صورت میں قربانی کا ثواب پانے کے لیے وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے حدیث مبارک کے اندر ہی ایک حل بیان فرمایا گیا ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ جب شروع ہو، یعنی ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے، تب سے لے کر عید الاضحیٰ کے دن تک اپنے بدن سے ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں، بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں۔ تو اس پر جو عمل کرے گا تو اسے قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ ایک قربانی کا ثواب پانے کا ایک طریقہ ہے۔ باقی اس میں تھوڑی سی یہ تفصیل ہے کہ بال کاٹنے کے حوالے سے ایک شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ 40 دن کے اندر اندر جو منہ زیر ناف ہیں، بغل کے بال ہیں، ان کا کاٹنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح ناخن تراشنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ درمیان میں واجب کا دن آ جائے کہ کوئی پہلے 35 دن سے کسی نے بال وغیرہ نہیں کاٹے ہوئے اور ناخن نہیں تراشے ہوئے، اور اب جو ہے وہ 5 ذوالحجہ ہے اور اس کا بھی جو ہے وہ 40 دن پورے ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ گناہ گار ہو جائے گا اگر 40 دن سے زیادہ تک اس نے جو ہے وہ بال وغیرہ نہیں کاٹے۔ تو ایسی صورت میں واجب حکم پہ عمل کرے گا، اور اگر یہ والی صورت نہیں ہے تو پھر یہی ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کے دن تک اگر کوئی شخص اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں تراشتا، نہیں کاٹتا، تو اسے قربانی کا ثواب ملے گا۔ ایک سوال ہے بنت وحید کی طرف سے کہ اگر 7 لوگ مل کر قربانی کرتے ہیں اور ایک کی نیت خراب ہے تو کیا حکم ہوگا؟ 7 لوگ مل کر قربانی کرتے ہیں کی صورت یہ بنے گی کہ بڑا جانور ہے، یعنی گائے ہے، اونٹ ہے، کیونکہ 7 حصے تو اسی کے اندر ہوتے ہیں۔ اب 7 میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہے، تو نیت کی خرابی کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تھوڑا سا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ نیت خراب کیا ہے۔ تو اگر تو مثال کے طور پہ جو ایک شرعی حکم ہے اس کے اعتبار سے بیان کر دیتا ہوں کہ 7 لوگوں نے مل کر قربانی کی، ایک آدمی کی نیت قربانی کی نہیں ہے بلکہ اس کی نیت صرف گوشت کی ہے کہ بھائی مجھے 22 کلو گوشت چاہیے، یعنی کہ جیسے 22 کلو کا
حصہ بنتا ہر ایک کا، تو اس نے کہا مجھے تو 22 کلو گوشت چاہیے، قربانی وغیرہ کی کوئی نیت نہیں۔ یہ ہے نیت خراب قربانی کے اعتبار سے، فی نفسی تو درست تھی لیکن قربانی کے اعتبار سے یہ نیت خراب ہے۔ اب ایسی صورت میں نہ تو اس کی قربانی ہوگی جس نے صرف گوشت کی نیت کی، اور نہ بقیہ 6 افراد کی قربانی ہوگی۔ تو یہ ہے ایک نیت کی خرابی کی صورت۔ باقی اور نیت خرابی کا معنی مفہوم کیا ہے، تو وہ پھر جیسی کوئی صورت ہو اس کے مطابق جو ہے وہ کسی دارالفتہ سے، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے تو اس کے مطابق جواب مل جائے گا۔ ایک سوال ہے حسان صاحب کی طرف سے کہ جانور کے گلے میں ہار اور پاؤں میں گھنگرو ڈالنا کیسا ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ بڑا ہر سال کا پیش آنے والا مسئلہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان معمول بھی ہے کہ جانور کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ تو ہار ڈالنے میں تو اصلاً ہی کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو یوں کہہ لیں کہ قربانی جو ہے وہ دین اسلام کا ایک شعار ہے۔ تو اب جس جانور کے ذریعے ایک اسلام کی نشانی، ایک اسلام کا شعار ادا کیا جائے گا، تو اس کی زیب و زینت، اس کی ایک قسم کی تعظیم اور ایک قسم کی اس کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے اس کو سجانے کے لیے جو ہے وہ ہار وغیرہ ڈال دیتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا عمل ہے۔ باقی رہا کہ گلے میں گھنٹی ڈال دی جائے یا پاؤں میں گھنگرو ڈال دیے جائیں، اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ بعض احادیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس میں ان کی ممانعت ہے، لیکن علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو ممانعت ہے وہ بنیادی طور پر یہ جو ہمارے قربانی کے جانور ہیں ان کے حوالے سے نہیں ہے، وہ جو ہے وہ بیسیکلی وہ دارالحرب کے مسائل ہیں، وہاں پر دوران جہاد کے مسائل ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو جنگی اہداف ہیں ان کے حصول میں رکاوٹ پیدا ہونے کی وجہ سے تو وہ اس کی صورتیں کچھ اور بنتی ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے ہمارے ملکوں میں نارملی اسلامی ملکوں میں قربانی کی جاتی ہے اور اس میں جانور کے گلے میں گھنٹی ڈال دی ہے، گھنگرو ڈال دیے، تو وہاں کا حکم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عام طور پہ اس کی ایک منفعت جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر رات کو چوری اس کو لے جانے لگے تو لے کے چلے گا تو اس کی گھنگرو گھنٹی کی آواز سے جو ہے نا وہ مالک کی آنکھ کھل جائے گی، یا جو ہے وہ چوری سے جو ہے وہ رک جائے گا۔ اور اسی طرح تھوڑا سا یوں کہہ لے کہ بچے جو ہے وہ جانوروں کو لے کے یوں پھرتے ہیں، قربانی کے جانوروں کو، تو پوری گلے محلے میں پتہ چل جاتا ہے قربانی کے دن آ گئے، قربانی کے جانور پھر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا مقصد ہے، اچھی صورت ہے۔ تو لہذا اس طرح کی جو صورتیں ہیں ان کے اندر جانوروں کے گلے میں گھنٹی، پاؤں میں گھنگرو وغیرہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جو یہ عمل کیا جاتا ہے وہ اسی طرح کے فوائد کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔ ہاں اس میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جیسے جانور کے گلے میں ہار ڈالیں یا گھنٹی ڈالیں یا پاؤں میں گھنگرو اس کے باندھے تو وہ اتنے تنگ نہ ہو کہ جانور کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ یعنی ہوا یہ کہ اب گھنگرو خرید لیا، اب جیسے تیسے بھی اس کے پاؤں کے اندر مروڑ کے اس کو ڈالنے کی کوشش کی، اب جانور زخمی ہو جائے یا مستقل تکلیف کے اندر آ جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جانوروں کو تکلیف سے بچانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ سوال ہے صغیر کھوسا صاحب کی طرف سے کہ کیا قربانی کی کھالیں امام مسجد کو دے سکتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ قربانی کی کھال کا وہی حکم ہے جو اس کے گوشت کا حکم ہے۔ تو جیسے گوشت امیر و غریب سب کو دیا جا سکتا ہے، اسی طرح قربانی کی کھال بھی امیر و غریب سب کو دی جا سکتی ہے۔ امام مسجد کو دینی ہو تو بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں، البتہ اس میں ایک شے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو قربانی کی کھال امام کو دی جائے، امام مسجد کو دی جائے، تو وہ اس کی تنخواہ کے طور پہ نہ ہو، وہ اس کی تنخواہ کے طور پہ نہ ہو، اس کی اجرت کے طور پہ نہ ہو، یا تو اس کو تحفے کے طور پہ دی جائے، یا اسے اگر وہ مستحق صدقہ ہے تو صدقے کے طور پہ دے دی جائے، لیکن اجرت کے طور پر نہ دی جائے۔ تو اجرت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی کی کھال جو ہے وہ امام مسجد کو دینے میں کوئی حرج نہیں۔